नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सिअतु कुदरतिही तआला इन्नल फित्रत अल बशरियत तक़्तदी बिअन्न कमाल अल मुतलक अल्लज़ी यंजज़बु इलैहिल इंसानु क़ादिरुन अला कुल्लि शैइन मुमकिन वला यतबादरु इलल अज़हान अबदन लौला तशकीकुल मुशक्किकीन। सवाल हमारा क्योंकि हमारी बात चल रही थी खुदावंद कुद्दूस की कुदरत और सिफ़त कादरियत में, तो यहाँ पर खुदा की जो कुदरत है उसका दायरा कितना है, सिअत यानी दायरा उसका कितना है। कहते हैं कि देखें फितरत इंसान का तकाज़ा ये है कि अगर उसके ज़हन में ये बात डाली जाए कि खुदा के पास कमाल मुतलक है, कमाल मुतलक है, तो वो फ़ैसला करेगा कि उसकी कुदरत भी उसके पास जो है ना वो ला महदूद है। और असलन हमारे ज़हन में सवाल ही नहीं आता कि खुदा की कुदरत भी ज़रा कम हो सकती है, किस मोरद में हो सकती है, कितनी है, नहीं होती, सवाल ही नहीं आता। लेकिन चूँकि जो है ना वो मुशक्किकीन के जो सवाल हैं, मुशक्किकीन जो है ना वो सवालात करते हैं, तो फिर हमारे जहन में आया कि हाँ अब इसको जो है ना बहस करते हैं वाज़ेह। तो उसके जवाब फरमाते हैं कि खुदावंद कुद्दूस की जो कुदरत है अलैहिस्सलाम वो आम है और मुतलक है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो कादिर मुतलक है। मुतलक का मतलब है कि मिन जमीइल जिहात वो मुतलक है, यानी इस्तिस्ना किसी भी मोरद में नहीं है कि हाँ इस जिहाद से खुदा की का जो कुदरत है ज़रा वो तंग है, इस तरह नहीं है। कहते हैं उसकी दलील क्या है, उसकी दलील ये है कि खुदा की जो ज़ात है वो वाजिबुल वजूद है, उसका जो वजूद है वो वाजिब है, और जो वाजिबुल वजूद होता है वो ला महदूद होता है, उसका वजूद कोई उसके लिए कोई हद नहीं है। जब वजूद ला महदूद हो तो उसके कमालात भी ला महदूद होते हैं, और उन कमालात में से एक कमाल खुद कुदरत होना है, तो लिहाजा उसकी कुदरत भी ला महदूद हो जाएगी, कोई उसकी हद और तनाही नहीं होगी। ये एक अकली सी बात है, तो लिहाजा खुदा की कुदरत ला महदूद है, उसमें किसी किस्म का कोई शक शुबहा नहीं है। यही है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। असल जो है ना इश्कालात पे हम आएंगे। सिअत व कुदरत ताला इन्नल फितरत अल बशरियत तक़्तज़ी, बशरी फितरत का तकाज़ा है तो ये है कि बिअन्नल कमाल अल मुतलक अल्लज़ी यंजज़िबु इलैहिल इंसान, कमाल मुतलक के जिसकी तरफ इंसान खिंच के जाता है, ठीक है, इंजज़ाब जज्ब से है। क़ादिरुन अला कुल्लि शैइन मुमकिन, कि वो कादिर होता है हर चीज़ मुमकिन पर, वला यतबादरु इलल अज़हान अबदा, ज़हन में ये बात कभी ना आती, लौला तशकीकुल मुशक्किकीन, अगर मुशक्किकीन की तशकीक न होती, अन्ना लिकुदरतिही हुदूदन, कभी ये बात नहीं आती कि उसकी कुदरत भी खुदा की महदूद हो सकती है। और अन्नहु कादिरुन अला शैइन दून शैइन, ये मुशक्किकीन के सवालात के उस पर है, उस पर नहीं है, तो जहन में सवाल ही नहीं आता। क़ाल अल इमाम as-सादिक़ अलैहिस्सलाम अल अशियाउ लहू सवाउन इल्मन व कुदरतन व सुल्तानन व मिल्कन व इहाततन, या मुल्कन व इहाततन, अशिया सारी की सारी उसके लिए हैं, इल्म के एतबार से भी बराबर है, कुदरत के एतबार से, सुल्तान के एतबार से, बादशाहत के एतबार से, और इहाते के एतबार से। जिस तरह इल्म वसी है इसी तरह उसकी कुदरत वसी है, इसी तरह उसकी हुकूमत और सुल्तानियत, ये सारी से। जैसे ये जो इबारत लौला तशकीकुल मुशक्किकीन, जी ये मुशक्किक भी तो वही इंसान है ना, साहब उसी के जहन में आई है ना ये सवाल भी। तो असल मुशक्किकीन क्योंकि असल में हमने कहा इन्नल फितरत अल बशरियत, ये मुशक्किकीन असल में चूँकि फितरत से ज़रा बाहर आ चुके होते हैं, इस वजह से जो इंसान है, लेकिन इंसानी तकाज़े जो फितरी तकाज़े हैं, बशरी तकाज़े हैं, अब ये उससे है ना ये अब एब नॉर्मल इंसान हो गए हैं ना। नॉर्मल जो इंसान होता है उसके ज़हन में ये बात नहीं आती है, और ज़्यादा जो है ना इश्काल करके करके जो है ना वो हर चीज़ में वो आपने वो किस्सा नहीं सुना हुआ, जो वो एक कोई शख्स उसका बेटा पढ़ने या मदरसे जो है ना वो बाद में आया, और वो हल चलाने, वो क्या कहते हैं वो वाली बात, ठीक है, वो कहते हैं एक मदरसे में नहीं पढ़ा। वल अक्ल अल फ़लसफ़ी युअय्यिदु हाज़ल क़ज़ाउल फ़ितरी, अक्ल फ़लसफ़ी या फ़लसफ़ी से मुराद ये फ़लसफ़ा पढ़ने वाले नहीं है, यानी वाले अक्ल फ़िक्री मुराद है, तायीद करती है इस क़ज़ाए फ़ितरी के लिए, अन्ना वजूदहु सुब्हानहु गैर महदूदिन वला मुतनाहिन। दलील गोया कि यहाँ से सिअत कुदरत पर दलील पेश कर रहे हैं कि
کیونکہ خدا کا جو وجود ہے وہ محدود نہیں ہے، متناہی نہیں ہے، لا متناہی ہے. وما هو غیر متناہن فی الوجود غیر متناہن فی الکمال والجمال، جو وجود میں متناہی نہیں ہے تو وہ کمال میں بھی متناہی نہیں ہوگا. لأن منبع الکمال هو الوجود، کیونکہ منبع کمال جو ہے جہاں سے کمال انشاء ہوتا ہے وہ وجود ہے. فعدم التناہی فی جانب الوجود، اگر وجود میں تناہی نہیں ہے، یلازم عدمہ فی جانب الکمال. وَأَيُّ كَمَالٍ أَبْهَى مِنَ الْقُدْرَةِ، اگر خدا کے تمام کمالات جو ہیں وہ لامتناہی ہیں تو قدرت سے بڑھ کے کوئی کمال ہو سکتا ہے؟ یعنی ابہا وہی یعنی شان و شوکت والا، بلند و بالا، ٹھیک ہے. تو قدرت سے بڑھ کر بلند و بالا کوئی کمال ہو سکتا ہے؟ فَهِيَ غَيْرُ مُتَنَاهٍ طبعاً لعدم تناہی وجودہ و کمالہ، چونکہ اس کا وجود اور کمال غیر متناہی ہیں. والنصوص الدینیۃ ایضا دالۃ علی صحت قدرتہ، نصوص دینیہ یعنی وہی روایات اور قرآن مجید کی آیات. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. وکان اللہ تعالی وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا کما صرح بعمومیت قدرتہ تعالی فی الاحادیث المرویۃ عن ائمۃ اہل البیت علیہ السلام. آپ اگر آ جائیں مثلا توحید میں، توحید شیخ صدوق، انہوں نے ایک باب پورا جو ہے نا بیان کیا ہوا ہے قدرت کا جو ہے وہ. دفع الشبہات فی المقام، یہاں پہ چند جو ہے نا وہ شبہات ہیں، ان کو جو ہے نا ہم یہاں پہ رد کرتے ہیں. ان هناک شبہات اوردت علی القول بعمومیت قدرتہ تعالی، اس کی قدرت جو ہے نا وہ عمومی اور جمیع جہات سے. ربما یأثر دفعها علی طالب، اور واقعی جو ہے نا وہ طالب علم پر اس کو جو ہے نا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے. یجب ان نذکرها ونبین وجہ دفع عنہا، اگرچہ ہم ایک اشکال بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں نا، ایک ہمارے ہاتھ میں کی پوائنٹ جو ہوتا ہے، چابی جو ہے نا وہ آ جاتے جواب، پھر اب جہاں بھی وہ اس قسم کے اشکال آتے ہیں اب جو ہے نا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ. لیکن مصنف یہاں پہ تین جو ہے اشکالات بیان کرتے ہیں اور پھر تینوں کو جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے حل ہو سبحانہ قادر علی خلق مثلہ، آیا خدا قادر ہے کہ اپنے جیسا ایک خدا پیدا کرے؟ فَلَوْ أُجِيبَ بِالْإِجَابِ، اگر کہتے ہیں آپ ہاں کر سکتا ہے، لازم افطراد الشریک لہ سبحانہ تعالیٰ، ہاں کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شریک ممکن ہے، ٹھیک ہے. وَلَوْ أُجِيبَ بِالنَّفِيِ، اگر کہتے ہیں نہیں کر سکتا تو کیا ہے؟ فَلَوْ أُجِيبَ بِالنَّفِيِ ثَبَتَ ذَلِكَ قُدْرَتِهِ وَعَدَمِ عمومیتها، پھر آپ ابھی تو کہہ چکے تھے اس کی قدرت عام ہے ہر چیز میں، تو یہ بھی ہے نا خلق مثل، اگر ہاں کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں. واضح ہے. اس کا جواب سن لیں پھر اس کو ہم جو ہے تطبیق کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اصلاً اشکال ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز سے مراد چیزیں ممکن ہے، شیء ممکن ہے، نہ کہ شیء محال ہے. خدا کی قدرت عمومی ہے، یعنی خدا قادر ہے ہر شیء پر، شیء سے مراد شیء ممکن ہے. جو چیز محال ہے وہ قدرت کے متعلق ہونے سے اصلاً خارج ہے، سالبہ بانتفاعل موضوع ہے، تخصصاً خارج ہے. جو چیز محال ہے، محال ہمیشہ جو محال ہے وہ خدا کی قدرت سے مربوط ہی نہیں ہو سکتا. جتنے بھی محالات عقلیہ ہیں اصلاً قدرت کے دائرے میں آتے ہی نہیں ہیں. واضح ہے. قدرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا قادر ہے تو محال کو بھی ممکن کر دے گا، نہیں، محال ہے. واضح ہے. تو یہاں پر آ جائے کیسے محال ہے. قاعدہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ جو چیز ممکن ہے اس پر خدا قادر ہے، جو محال ہے، مثلا اجتماع نقیضین محال ہے، اجتماع نقیضین محال ہے. اے خدا اجتماع نقیضین کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ محال ہے. محال چیز مربوط ہی نہیں ہوتی خدا کی قدرت سے. انڈے کی مثال دی ہے صاحب اجتماع نقیضین کی، ایک ہی اس میں اجتماع نقیض نہیں تھا، متضاد تھا. تضاد اور تناقض میں فرق ہے. کون سا؟ آگ میں اور تازہ نکلنا متناقض نہیں ہے. کس نے کہا؟ نہیں، کس نے کہا؟ گلزار بنی کسی نقیض کا، اجتماع نقیضین، اجتماع نقیضین. آگ سے جو ہے نا وہ ہو سکتا، اگر خدا رکھتا ہے اسی آگ کے اندر کہ وہ اسے برف آ جائے، ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. ممکن ہے. تو اس والا اجتماع نقیض نہیں ہے. ہاں عادت سے ہٹ کے تھی وہ چیز، عادت شے، تضاد شے، اور تناقض جو ہے وہ شیء آخر ہے. یہ جو اجتماع نقیضین محال ہے،
یہ عمومی طور پر ہر انسانوں کے لیے، خالق انسان کے لیے یعنی کیوں، یعنی کس جہت سے محال مثلا؟ محال عقلی، جتنے محال عقلی ہے نا، جو عقلی محال ہے وہ عقلاً محال ہے، یعنی کیوں محال ہے؟ یعنی اللہ کے محال کا معنی ہی نہیں ہے نا، مثلا بالفرض بھی ہے نا محال، مثلا ہماری نسبت سے محال ہے، اللہ کے لیے ہر چیز حال ہے نا کہ محال، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جو عقلاً محال ہے، محال چیز میں ہی نہیں آتی، یعنی محال چیز ہے ہی نہیں، یوں سمجھیں اللہ کے لیے محال ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں نا، یعنی اللہ کے لیے ہر چیز حل ہے، یعنی محال ہے ہی نہیں۔ اللہ جو ہے سوئی کے اس راہ سے اونٹ کو اپنی اب یہ اسی کی مثالوں میں سے ہے نا۔ دیکھیں جو چیز عقلاً محال ہے، عقلاً ٹھیک ہے، تو اس کو خدا کیسے جمع کرے گا؟ یعنی وہ اصلاً قدرت سے کیسے والا جو بات ہے نا جی، کیسے یعنی اس سے خدا میں تھوڑا سا نقص آتا ہے، یعنی کیسے، یعنی یہ تو ہم ایک دوسرے یہ نہیں کہ خدا سے مثال، آپ مثال دیتے ہیں، مثال آپ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بننا مستری ہے وہ قادر ہے اس بات پہ کہ مثلا یہ بلڈنگ بنائے؟ نہیں ہے، قادر ہے، آپ سوال سے ہٹ کے ابھی جواب پہ آ جائے نا، جواب کہ مثلا اس کو آپ اتنی اینٹیں دے دیں، مزدور دے دیں، سیمنٹ دے دیں، اچھا گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ اس کو ایک اینٹ دے دیں اور کہیں کہ اسے پوری بلڈنگ بنا کے دے، وہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتا، قادر تو ہے نا، نہیں انسان کی بات نہیں، قدرت کے اس کے اندر یہ قدرت ہے کہ اس طرح کی بلڈنگ بنا سکتا ہے، لیکن اب مشکل کہاں ہے؟ متعلق قدرت میں، وہ جو چیز ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو اس سے آیا اس بنا کی قدرت میں فرق آئے گا؟ نہیں آئے گا نا، وہ کہے گا بھئی یہ میری قدرت سے مربوط ہی چیز نہیں ہے، تو معنی نفی میں بالکل اسی طرح ہے، جو چیز محال ہے وہ قدرت خدا سے مربوط ہی نہیں ہے۔ یہی کہنا چاہ رہا ہوں، بحث انسان کی نہیں ہے، بحث انسان کی نہیں، بحث ہے متعلق قدرت کی، بحث کس چیز کی ہے؟ متعلق قدرت کی۔ یہاں پہ ایک اصطلاح بھی استعمال شاید ہوتا ہے، وہ قابلیت قابل اور فاعلیت فاعل، یہ یہاں پہ تطبیق ہو گیا۔ ہاں یہاں پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے، پھر ڈال دیا تو پھر قدرت آ گیا نا، اسی چیز کو حالت پر رکھ کیا خود کر سکتا نہیں کر سکتا، یہ بات ہے، سوال یہ ہے۔ ابھی آتے ہیں، دیکھیں ایمان حنفی میں تطبیق کرتے ہیں، تطبیق۔ آخری ایک سوال، جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ کی مثال دیتے ہیں، وہ تو والد کے بغیر، یہ بھی ایک محال چیز ہے؟ نہیں محال نہیں، عادتاً محال ہے، نکی اجتماع نکیزیں لازم آتا ہے۔ یہ جعفر کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے 2 جمع 2 5 کر سکتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے نا، 2 جمع 2 5 ہم نہیں کر سکتے، اللہ کیسے کر اللہ کیسے کر سکتا ہے پھر؟ یہ اللہ سے کیسے والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی نظریہ ہے نا، نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کے خیال کے مطابق ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، جو کہ صحیح نہیں۔ اس پہ تطبیق کرتے ہیں، یہاں پہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں اس کا یہ محال کیوں ہے، مجھ پر واضح ہے، لیکن یہ ہے کہ یعنی اس کا لوگ سوال کرتے ہیں، ہم ویسے کر رہے ہیں، وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ویسے مذاق کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر کیسے محال ہے، کہتے خدا ایسی مخلوق کو خلق کرے جو اس کے مثل ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واجب الوجود کو خلق کرے، ٹھیک ہے، واجب الوجود کو جب خلق کر رہا ہے تو وہ مخلوق ہے، ہاں مخلوق ہے تو مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے، ممکن ہے، ٹھیک ہے، اور ایسی خلق کرے کہ جو اس جیسی ہو، تو وہی چیز کیا بن جائے؟ واجب الوجود، وہی چیز ممکن الوجود بھی ہو، وہی چیز واجب الوجود، وہ اجتماع نقیضین ہے، اور اجتماع نقیضین کیا ہے؟ محال ہے۔ تو لہذا آپ سوال کر رہے ہیں اجتماع نقیضین کا، جو کہ خدا کی قدرت سے متعلق ہی نہیں ہے، واضح ہے اس طرح۔ حل ہو سبحان و قادر، اچھا یدفع ذالک یا یدفع ذالک بانہ ممتنع، یہ جو ہے نا ممتنع ہے یعنی محال ہے، ممتنع یعنی محال ہے۔ فلا یصل الکلام الی تعلق قدرتہ بہ او عدمہ، خدا اس پر قادر ہے یا نہیں والا سوال ہی نہیں آئے گا یہاں پہ، جو چیز محال ہے، محال سے متعلق قدرت کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ والوجہ فی امتناعہ یعنی فی محالیتہ ہو لزوم و اجتماع نقیضین، اس سوال کے جواب میں اجتماع نقیضیں لازم آتا ہے، آنی کون شیء واحدا واجبا بذات و ممکنا کذالک، واجب بھی ہو جائے اور ممکن بھی ہو جائے۔ فإن ذلك المثل بما انه مخلوق مثل، فإن ذلك المثل، وہ جو مثل ہے، بلکہ مثل کہیں کیونکہ وہ لیس خلق علی خلق مثلہ، وہ جو مثل ہے شریک ہے، چونکہ وہ مخلوق ہے تو لہذا یکون ممکنا، ممکن ہو جائے گا۔ وَبِمَا أَنَّهُ مِثْلٌ لَهُ تَعَالَى، چونکہ خدا کا مثل ہے
فہو واجب بذات، وہ واجب ذات ہو جائے گا. وہ محال بالضرورہ، یعنی بدیہی مسئلہ ہے، بداہت ہے کہ بھئی ایک ہی چیز ممکن بھی ہو اور ایک ہی چیز کیا ہو، واجب بھی ہو، یہ درست نہیں ہے. نمبر 2، هل هو قادر على ان يجعل العالم الفصيح، فصیح یعنی واسع، فی البیضة من دون ان یصغر الحجم العالم او تکبر البیضة. آیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اس عالم فصیح یعنی واسع، بڑے اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں جو ہے وہ بند کر دے کہ نہ انڈا جو ہے وہ بڑا ہو اور نہ عالم جو ہے وہ چھوٹا ہو. ٹھیک، یہی سوال عبداللہ دیسانی جو آپ نے وہ سنتے ہیں نا، دیسانی، ٹھیک ہے، دہریہ جو تھا، ملحد، دہریہ ملحد جو ہے نا، اس نے یہ سوال کیا حشام ابن حکم سے، ٹھیک ہے، حشام ابن حکم سے، حشام ابن سالم سے، ظاہر حشام ابن سالم سے، میرے ذہن میں حشام ابن سالم، حشام سے سوال کیا. تو حشام ویسے تو ماشاءاللہ وہ بڑا متکلم تھا، یعنی کلام میں اس کی بڑی مہارت تھی، لیکن یہاں پہ یہ پریشان ہو گیا. اس نے سوال کیا، یہ توحید باب شیخ صدوق میں پوری لمبی جو ہے نا وہ حدیث ہے کہ دیسانی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو خدا، چونکہ وہ دہریہ تھا نا، خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں خدا ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے اور قادر مطلق ہے، تو بتائیں آپ کے خدا کی قدرت کتنی ہے؟ تو حشام نے کہا وہ مطلق ہے، قادر. اس نے کہا اچھا آپ کا خدا یہ کر سکتا ہے؟ حشام جو ہے نا وہ یہاں پہ چپ ہو گیا. اس نے کہا میں اس کا آپ کو جواب دوں گا، اور اس نے بوری بستر باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور سیدھا مدینے آ کے مولا کے پاس پہنچا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مولا کا مسئلہ ہے، پریشانی. اس نے کہا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا مولا جو ہے نا وہ یہ مسئلہ جو ہے نا وہ پیش آ گیا ہے. پھر یہ سارا اس نے یہاں پہ یہ مسئلہ پیش کیا. ٹھیک، چونکہ آگے جو حدیث ہے میں اس کو بعد میں بیان کروں گا، پہلے یہ پڑھوں کہ حشام کو مولا نے کیا جواب دیا، وہ بعد میں بیان کروں گا میں. ٹھیک ہے، اب اس کو عبارت کو دیکھیں گے. والجواب انه كسابق فان جعل الشيء الكبير في ظرف صغير امر ممتنع في حد ذاته. بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں داخل کرنا یہ بذات خود محال ہے. کیوں محال ہے؟ اذ البداہۃ تحکم بان الظرف یجب ان یکون مساویا للمظروف. یہ ایک بدیہی بات ہے کہ ظرف اور مظروف کو آپس میں مساوی ہونا چاہیے، یہ عقلی بات ہے، تقاضا ہے. یہ فجعل الشیء الکبیر فی ظرف صغیر یستلزم کون ذلک ظرف مساویا للمظروف. اگر بڑی چیز کو آپ چھوٹی چیز میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ظرف ہے جب وہ اس میں چیز آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف بھی اس کے مساوی ہے. واضح ہے؟ لما یقتضی ہے قانون مساوات ظرف اور مظروف، اور قانون کیا ہے کہ ظرف اور مظروف کو مساوی ہونا چاہیے. وَأَن يَكُونَ أَصْغَرُ مِنْهُ، یا اس کے اصغر ہو غیر مساوی لہو لما هو المفروض وَهَذَا مُحَالٌ. کہتے یہاں پہ اجتماع نقیضاً کیسے لازم آتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ ہم بڑی سی چیز کو چھوٹی میں ڈال دیں، قانون مساوات کہتا ہے کہ بھائی ظرف اور مظروف کو آپس میں کیا ہونا چاہیے؟ مساوی ہونا چاہیے. تو آپ فرض کر رہے ہیں کہ ظرف یعنی عالم اس مظروف یعنی انڈے میں آ گیا، تو یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ ظرف اور مظروف دونوں مساوی ہیں، یعنی ایک جو انڈا ہے وہ بھی بڑا ہے. اور ابھی آپ فرض کیا کر چکے ہیں؟ انڈا جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جو ہے عالم کیا ہے؟ بڑا ہے. تو ایک ہی وقت میں آپ فرض کر رہے ہیں کہ وہ بڑا بھی اور ایک ہی وقت میں آپ فرض کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹا بھی ہے. اگر نہیں کرتے تو قانون مساوات ختم ہوتا ہے، اگر کرتے ہیں تو محال لازم آتا ہے کہ جو ہے ایک ہی چیز بڑی بھی اور ایک ہی چیز جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ چھوٹی بھی ہو. تو لہذا یہ محال ہے. وَإِنَّمَا يَجِبُ عَنْ عُمُومِيَّةِ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِهَا بَعْدَ فَرْضِ كَوْنِ الشَّيْءِ مُمْكِنًا فِي ذَاتِهِ، بذات خود وہ ممکن ہو. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الإمام علی فی الجواب عن نفس سوال بقوله. امام علی علیہ السلام نے یہ جواب دیا ہے کیا کہ یہی سوال ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور مولا نے سوال کیا، یہی انڈے والا سوال ہے، تو مولا نے جواب دیا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الى العجز. خدا عاجز نہیں ہے، خدا کو عجز کی نسبت نہیں دی جا سکتی. والذی سالتنی لا یکونو یعنی لا یمکنو، جو آپ نے سوال کیا یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، یہ محالات میں سے ہے. اچھا یہی سوال ہے اور یہی سوال امام رضا سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہی، اور امام رضا نے یہی جواب دیا جو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا ہے. اچھا امام صادق علیہ السلام نے اور جواب دیا ہے. واضح ہے؟ امام رضا کا یہ جواب ہے، امام علی علیہ السلام کا یہی جواب ہے کہ بھئی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ ابھی ہم نے مثال دی کہ اجتماع نقیض لازم آتا ہے، انڈا بڑا ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے عالم کیسے آئے گا؟ اچھا، امام علیہ السلام نے جب حشام کی حالت دیکھی کہ سوال سے بڑا گھبرایا ہوا ہے تو مولا نے کہا کہ بھائی آپ کے جسم میں سے جو ہے نا وہ ظریف جو ہے نا وہ کون سا ہے؟ لطیف ہے۔ اس نے کہا آنکھ ہے۔ اس نے کہا آنکھ سے آپ کی آنکھ کتنی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنی ہے۔ اس نے کہا اور جو ہے نا اس نے کہا کس سے دیکھتے ہیں؟ اس نے کہا وہ اس کے اندر جو ہے یہ سسٹم اس سے دیکھتے ہیں۔ کہا اچھا اوپر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ جب اس نے ادھر ادھر دیکھا اس نے کہا آپ کی آنکھ کتنی؟ کہا مولا اتنی سی ہے۔ اس نے کہا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ تو بات ہے۔ تو کہا دیکھا آپ کی آنکھ بڑی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ اچھا آسمان چھوٹا ہوا؟ نہیں ہوا۔ آنکھ بھی اتنی رہی اور یہ اتنا بڑا عالم بھی آنکھ۔ اس نے کہا مولا آپ سمجھ گیا، اب میں کھانا بھی نہیں کھانا ہے، ادھر جا کے پہنچنا ہے جو ہے نا وہ۔ اور گھوڑے پہ سوار ہوئے جا کے ادھر پہنچے تو اچھا جب اس نے عبداللہ دیسانی نے اس حشام سے سوال کیا تھا نا، اور پہلی مرتبہ اس طرح ہوا تھا کہ حشام نے فوری کوئی جواب نہیں دیا مثلا اس طرح، تو ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ وہ جو دیسانی تھا وہ مونچھوں کو تاؤ دے کے جو ہے نا وہ گھوم رہا تھا، کہتے ہیں آپ کو 1 ہفتے کی مہلت ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ اسی دن گیا تھا اور دوسرے دن ہی واپس آ گیا تھا۔ اچھا جو ہے نا وہ گھر آیا تو وہ عبداللہ دیسانی تھا، ویسے ہی گزر رہا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو نکل کے حشام جو ہے نا اس سے، تو جیسے اس نے حشام نے دیکھا اس کو تو عبداللہ دیسانی اس کو کہتا ہے میں جواب لینے نہیں آیا، وہ تو آپ 1 ہفتے کی مہلت ہے، میں ویسے ہی گزر رہا تھا، تو کہا سلام کرتے چلو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں میں بھی جواب لے کے آیا ہوں۔ تو پھر جب اس کو جواب دیا تو وہ جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا یہ جواب آپ کا تو نہیں ہے۔ پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے وہ مدینے سے جواب جو ہے نا وہ لے کے آئے ہیں۔ واضح ہے؟ ہاں کوفے میں رہتا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا صاحب، لیکن اشکال آپ کا آنا چاہیے یہاں پہ یہی تو نا منطق میں ہمیں یہی جو ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جواب نقصی جواب ہوتا ہی نہیں، یہ خود ایک گویا کہ آپ اس کو چپ کروا دیں ملا یہ جواب ہی نہیں ہوتا۔ نقصی تو اس نے نہیں دیا ہے، یہ نقص لینے گویا کہ آپ جس طرح یہاں بھی اس کا کیا جواب دو گے، آپ وہی جواب ہمارا وہاں پہ دیکھیں دیکھیں ہو سکتا ہے تو نہیں کہا جب یہ انڈا کا اور آنکھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، کائنات انڈے میں سما سکتی ہے نہیں سما سکتی ہے، تو اس نے کہا کہ کائنات جس طرح سے ایک گول شکل میں ہے تو وہ انڈے میں آ سکتی نہیں آ سکتی ہے، تو یہاں پر آنکھ تو دیکھ رہے ہیں نا اندر نہیں ہے، ظرفیت والی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ وہ کیا حیت ہے؟ جی فلاسفہ نے یہی اشکال کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ جو امام علیہ السلام نے جواب دیا ہے حقیقت میں اس طرح اور بھی بہت زیادہ موارد ہیں، کہتے ہیں امام علیہ السلام ہمیشہ اس سائل اس کی ذہنیت اور ظرفیت کو پڑھ کے وہ جواب دیتے تھے۔ اگر امام علیہ السلام اس کو یہی جواب دیتے جو مولا علی علیہ السلام نے، تو یہ دیسانی جو مونچھوں کو تاؤ دے کے گمراہ تھا کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ آگے جعفر کے بقول کہتے پھر خدا تو قادر نہیں ہوا نا۔ تو اس کو ایسا جواب چاہیے تھا، حقیقت یہ ہے، یہ اس کا شبہ دور کرنا تھا، اس کو ایسا جواب چاہیے تھا اور واقعی وہ سے وہ مطمئن ہو گئے، وَإِلَّا یہ جو ہے نا وہ جواب نہیں ہے۔ واضح اس طرح کہ یہ قانون ہے کہ یہ محالیت یہاں پہ لازم آتی ہے، واضح اس طرح، تو کوئی یعنی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہاں جی یعنی اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے، ظرف کی ظرفیت میں کمی ہے۔ جی ظرفیت یہ چیز کیا بات خطیب ہے بھائی۔ نمبر 3 جو ہے نا هل يمكنه سبحانه ان يوجد شيئا لا يقدر على افنائه، کہ خدا ایسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے جس کو بعد میں مار نہ سکے، فنا نہ کر سکے۔ فإن أجيب بالإجاب لازم عدم وسعت قدرته حيث لا يقدر على افنائه، اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ ہاں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے پیدا کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو ہے نا قدرت کیا ہے، افنا پر نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کیونکہ اگر قادر ہوتا تو اس کو مار سکتا تھا، اس کا مطلب ہے مارنے پر قادر نہیں تو قدرت وسیع نہیں ہے۔ وَإِنْ أُجِيبَ بِسَلْبِ لَازِمَ أَيْضًا عَدَمُ عُمُومِيَّتِ قُدْرَتِهِ، اگر کہتے ہیں نہیں تو بھی قادر نہیں ہے کیونکہ پیدا نہیں کر سکا، ایسی چیز پیدا نہیں کر سکا، اگر پیدا کرتا ہے تو اس کو مار نہیں سکتا بعد میں، اور آپ کہتے ہیں جو نہیں کر سکتا تو پھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّيْءَ الْمَذْكُورُ بِمَعْنَهُ مُمْكِنٌ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْفَنَاءِ، بھئی جب پیدا کرے گا تو مخلوق ہوگا، جیسے ہی کہا کہ مخلوق ہے تو فنا بھی ممکن ہے، فنا بھی ممکن ہے۔ وَبِمَعْنَهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ إِمْكَانِ إِفْنَائِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ غَيْرُ مُمْكِنٍ، پھر وہ واجب اور غیر ممکن ہے۔ فَتَصْبَحُ الْقَضِيَّةُ كَوْنُ شَيْءٍ وَاحِدٍ مُمْكِنًا وَاجِبًا،
قابل للفناء وغیر قابل للہ، قابل فنا ہے بھی صحیح اور نہیں بھی صحیح، ہوا محال، فالفرض المذکور مستلزم للمحال والمستلزم للمحال محال وهو خارج عن موضوع بحث عمومیت القدرت کما تقدم۔ اسی سے وہی ہم نے پتھر والی مثال دی تھی کل کہ آیا خدا اتنا بڑا پتھر جو ہے نا وہ پیدا کرے کہ جس کو خود نہ اٹھا سکے، وہی اس کا جواب کیا ہوگا کہ اس سے محال لازم آتا ہے، کیونکہ جب پیدا کرے گا تو اٹھا سکے گا، اٹھا سکے گا، نہ اٹھا سکے کا مطلب ہے کہ وہ پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو واجب الوجود ہے نا، کیونکہ اس کی جو ہے تو لہذا یہ محالات میں سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔